आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के लिए अमेरिका में बेहद सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, हमले का खतरा। यूक्रेन मसले पर अमेरिका से बात करने को तैयार है रूस, व्लादिमीर पुतिन का बयान। हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ ने की फायरिंग, सीज फायर के दूसरे दिन ही खड़ा हुआ पहला मसला। गजा से निकल रही आईडीएफ की यूनिट्स, उधर रफा पहुंचे लोगों को मिला खंडर बन चुका शहर। इजरायली हमलों में करीब 3000 फलस्तीनियों के जिस्म बन गए भाप, कपड़ों और जूतों से की जा रही शिनाख्त। और फलस्तीनी बेटियों की रिहाई पर दिखे खुशी से आंख भिगो देने वाले मंजर। कुछ ने बताई सजाओं की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर कांप जाए आम इंसान। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 20 जनवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले एक फोटो और जो है कुछ फोटोज हैं अनादोलो इंग्लिश ने शेयर किए हैं। ये बताते हैं कि आज कुछ ही देर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है ओथ सेरेमनी है, वो शपथ ग्रहण उनका शुरू होगा और फिर से वो अमेरिका के सदर बन जाएंगे दूसरी बार। और उनकी जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके लिए बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाशिंगटन डीसी में 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मोबिलाइज किया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदी में एक लफ्ज है अभूतपूर्व, यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ। 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स और हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉयड किए गए हैं। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और कई मील लंबी फेंसेस लगाई गई हैं कैपिटल के आसपास। तो जो है ये कैपिटल बिल्डिंग जो है कैपिटल हिल, तो उसके आसपास ये सारे इंतजामात हैं। ट्रम्प्स के फैंस हज़ारों की लाखों की तादाद में पहुंचे हैं उनके शपथ ग्रहण को देखने, लेकिन उन्हें भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारे इंतजामात इसलिए हैं क्योंकि लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमला ना हो जाए, क्योंकि जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे अपने इलेक्शन की तो 2 बार उन पर हमला हुआ ये कहा गया। और हमले की एक तस्वीर तो आई भी थी, उनके गोली कान से छू कर निकल गई थी। और जो है एक ट्रक अभी एक्सप्लोड हुआ था, ख़ासतौर से टेस्ला का, आपको मालूम होगा। दूसरा आपको एक और हमला हुआ था। तो उसकी वजह से काफ़ी सख्त इंतज़ामात हैं और इन्हीं सख्तियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के सदर बनेंगे। सोचिए, लोग कहते हैं दुनिया भर को अमेरिका से डर लगता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को या होने वाले प्रेसिडेंट को भी डर लगता है। रशिया ओपन टू कम्युनिकेशन विद यूएस ओवर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया आने वाली हुकूमत से, नई हुकूमत से, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से बात करने को तैयार है। कम्युनिकेशन फिर से मेंटेन करने को तैयार है यूक्रेन के मसले पर। यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसको लेकर एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने खुद ये जो है ख्वाहिश जाहिर की कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं। हम भी यूक्रेन की जंग हमेशा नहीं लड़ना चाहते, हम चाहते हैं इसका खात्मा हो जाए, उस पर सही सी बात हो जाए। तो पुतिन की बात पे, मतलब पुतिन मेरे मुंह से निकल जाता है, पुतिन हमारी तरफ बहुत रहते हैं। पुतिन की बात से कितना मुतासिर होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखना होगा। फिलहाल द जेरूसलम पोस्ट की एक खबर ये बताती है कि सीज फायर का आज दूसरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा आम लोगों के लिए, आम फलस्तीनियों के लिए गजा में। लेकिन हमास के ऊपर गोली चलाई है आईडीएफ ने और कहा गया है कि वार्निंग शॉट्स चलाए हैं। मतलब वार्निंग दी जाती है यहां से चले जाओ वरना अगली गोली तुम्हारे ऊपर टन से आके लगेगी। हवा में गोली चलाई है और ये कहना है आईडीएफ का कि जो हम लोगों ने एक बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री ऑफ द सीज फायर, टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सीज फायर। बाउंड्री ऑफ द सीज फायर के पास ये हमास के लोग, उनकी फोर्सेस आ रही थी, उनको देखते हुए उन्होंने वार्निंग शॉट चलाए हवा में कि हम तुम पर सीधी गोली नहीं चलाना चाहते, यहां से जाओ। इसके बाद ये इन्होंने बताया कि फिर वहां से हमास के लोग या फोर्सेस खामोशी से चले गए। अब हमास के वो अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके थे या जो लोकल पुलिस हर जगह डिप्लॉय हो रही है गजा में, वो लोग थे, क्योंकि उन्हें पूरे शहर का हर जगह का निज़ाम संभालना है, वो लोग थे। अगर उन पर गोली चलाई है तो नहीं कह सकते। इन्होंने डिटेल नहीं दी। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमास के टेररिस्ट, ये कह रहे हैं, टेररिस्ट कहते हैं हमास वाले, इन्हें टेररिस्ट कहते हैं, इनका आपस में बराबर हो जाता है, हम खबर आपको दे देते हैं। खैर, पहली बार गोली चली है और दूसरे दिन ही सीज फायर की चली है। ये एक इजरायली फौजी है जो इजराइल का झंडा समेट रहा है। झंडा कहाँ से समेट रहा है? गजा की ज़मीन से। क्यों? ये इन्होंने झंडा जो था अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट के आसपास लगा रखा था इजराइल का,
اور اس ملٹری آؤٹ پوسٹ کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. اب یہاں سے ہٹا کر واپس سادہ سازو سامان، گلاس، جھومر، جھٹکا جو بھی ہے وہ سب لے جایا جا رہا ہے اسرائیل. یہ آؤٹ پوسٹ بھی ہٹ رہی ہے، ایک اور بریگیڈ، ایک اور یونٹ اب واپس موو ہو جائے گی اسرائیلی علاقوں میں. تو یہ اس کا ہے. حالانکہ جو لوگ رفح لوٹ رہے ہیں یا دوسرے علاقوں میں، انہیں کیا مل رہا ہے؟ رفح وہ شہر ہے جو سرحد سے لگتا ہے مصر کی، آخری شہر ساؤتھ میں. یہی وہ رفح تھا جہاں دنیا کہتی رہی کہ حملہ مت کرنا، گراؤنڈ انویژن مت کرنا، اور اسرائیل یہ کہہ کر آیا کہ ہم یہاں لمیٹڈ آپریشن کریں گے. الجزیرہ لکھتا ہے کہ اب جب لوگ غزہ کے لوگ رفح سٹی لوٹ رہے ہیں تو انہیں اس شہر کی جگہ ایک بھوتیا شہر، ایک کھنڈر کا شہر مل رہا ہے. ہر طرف تباہی ہے یہ کہا گیا، اور اس کی تصویر بھی سر سامنے آ گئی، وہ قدس نیوز نیٹ ورک نے شیئر کی. یہ بنا دیا گیا ہے رفح. اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں حد نگاہ تک سوائے ملبے کے کچھ نہیں ہے. جہاں سے چڑھ کر یہ ویڈیو بنایا بھی گیا ہے وہ بھی جرجر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فریش عمارت ہو، کوئی بخشا نہیں، کوئی عمارت چھوڑی نہیں گئی ہے. گھروں کو اس طریقے سے مطلب زمیندوز کر دیا گیا، مٹیا میٹ کر دیا گیا، اور جو کھڑے بھی اسٹرکچر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر 5 آدمی ایک ساتھ جا کر چڑھتے ہوئے چلے جائیں، ورنہ وہ گر جائے گا. پریس ٹی وی کی خبر ہے، ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان، انہوں نے غزہ کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے ان کی فتح پر، ان کی وکٹری پر، اور انہوں نے ریزسٹنس کو خوب سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے منہ بھر کر، اور یہ کہا ہے کہ اسٹرانگ ریزسٹنس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف غزہ کو یہ جیت نصیب ہوئی ہے. ان کو مبارکباد. خیر سر بڑھتے ہیں آگے. غزہ میں جو لوگ اب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بھی ایک اسکرین شاٹ دکھاؤں گا. درجنوں لوگوں کی باڈیز مل رہی ہیں، ہر ایک شہر، ہر ایک جگہ سے درجنوں لوگوں کی باڈیز، اور باڈی ڈیکمپوز ہیں، پوری طریقے سے گل چکی ہیں. وہ پہچان میں نہیں آ سکتی. کیڑے انہیں، آپ کو پتہ ہے کیمیکل ری ایکشن ہوتی ہے، اس کے بعد کھا جاتے ہیں. اب یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ نہیں نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سب اب ان کے سامنے اسکرین شاٹ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اسکرین شاٹ ہے. یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی ہڈیاں میرے والد کی ہیں. ہڈیاں، جسم نہیں. کپڑوں سے، جوتوں سے، وہ بھی صحیح سے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں. یہ حال ہے. ایک خبر نے مجھے ہلا دیا، جو قدس نیوز نیٹ ورک کی آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں بتایا ہے کہ غزہ کی سول ڈیفنس نے اطلاع دی ہے کہ قریباً 2842 فلسطینی ایسے ہیں غزہ میں جو ویپرائزڈ ہو گئے، بھاپ بن کر اڑ گئے. اور یہ لوگ اسرائیل کے میزائل، کون سی میزائلز برسائی گئی تھیں نہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گرایا گیا. مطلب وہ بھاپ بن کر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے مار دیے گئے. ان کا نام و نشان نہیں بچا ہے، ان کی ہڈی تک نہیں بچی ہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور یہ فلسطینی ماں ہے جس کے کندھے پر نہیں، سر پر وہ ہے جو اس کے سر کا تاج تھا، اپنے بچے کو اٹھا کر تاج بنا کر رکھتی تھی کہ میرا نام روشن کرے گا. یہ ماں ہے احمد راشد جزار کی. احمد کو کل گولی مار دی گئی نابلس ویسٹ بینک میں، اور یہ ان کے جنازے میں ان کے ساتھ ہیں. وہ جو کیفے دکھ رہا ہے وہ ان کے بیٹے کا تاج ہے، سر ہے. ماں چل رہی ہے. بڑی ہمت والی مائیں ہوتی ہیں فلسطینی. اللہ ان کی توفیق، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت عطا فرمائے. لیکن بڑی ہمت کی بات ہے. غزہ میں نظام پھر سے سنبھال رہے ہیں پولیس والے، ٹریفک پولیس والے. 470 دن تک جو جنگ چلی، یہ لوگ آپ کو نہیں دکھے وردی میں، اب دکھ رہے ہیں. یہ غزہ کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ سیکیورٹی کے انتظام سنبھالتے ہیں. بھئی چوری چکاری، کہیں ایکسیڈنٹ، کہیں مار پیٹ، کہیں لوٹ ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، یا راشن آ گیا اسے سنبھالنا، یا جاسوسوں، اور یہ سب وہ کرتے ہیں نیگیٹو ایلیمنٹ جو ادھر سے ملے ہوئے ہیں. تو ان سب کو سنبھالنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہی سب کریں گے. ان کے بچوں کے ہاتھ میں فلسطینی جھنڈا ہے، ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. کوئی کہیں ٹریفک پولیس بن کر ہاتھ دے رہا ہے، اور ٹریفک پولیس والے ہر جگہ
حالانکہ سب سڑکیں تباہ وباہ ہیں، جو بھی بچی ہیں، ٹریفک کا نظام تو سنبھالنا ہی ہے۔ ایسے ہی میونسپل کارپوریشن والے اب روڈ صاف کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کچھ مین خبروں پر، کچھ ہی ہیں بس۔ ہیلتھ کنڈیشن جو فلسطینی آزاد ہوئے ہیں 90 رات صبح آج، ان 90 فلسطینیوں کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ باربیرٹی اور فاسسزم استعمال کیا گیا ہے۔ وہ حماس کے لوگوں کو بتا کر اسرائیل نے ان کے اوپر، مطلب حماس کا ان کو ممبر بتا کر اسرائیل نے ان کے اوپر ظلم بے انتہا ڈھائے ہیں۔ یہ وہ ان سب لوگوں کی تصویر تو نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ کی ہے، اور ان میں سے ہم کچھ کی آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک الگ چلن ہے پھولوں کا تاج پہنانے کا بیٹیوں کو۔ تو یہ بیٹیاں آئی ہیں جب گھروں پر، 69 فیمیل آزاد ہوئی ہیں، اور خاص طور سے جوان لڑکیاں ہیں جن کی زندگیاں جیلوں میں برباد کی جا رہی تھی بنا کسی چارج کے۔ وہ آئی ہیں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور دیکھیے آپ کہ فوم چھوڑا جا رہا ہے، سب گھر والے انہیں گلے لگا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ جو بیٹی ہے فلسطین کی، اس کا نام جو ہے یہ جینن آمرو ہے۔ اب یہ اپنی فیملی کے ساتھ ملی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اور ایک خوبصورت بہن اور ہے جو چشمہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ رو رہی ہیں، اپنی ماں سے ملی ہیں۔ ماں سے کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں زندہ بچوں گی، وہ مجھے روز مار رہے تھے، میرا قتل ہو رہا تھا ایک طریقے سے۔ اور یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ لڑکی چشمے والی، یہ النجا نیشنل یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور اسے کچھ نیوز نیٹ ورک کہہ رہا وداؤٹ اینی چارج اور ٹرائل اسے جیل میں رکھا گیا تھا۔ ان کا نام ہے دنیا شتیہ، یہ نابلس کی رہنے والی تھی۔ جتنی لڑکیاں چھوٹی ہیں، جتنے پریزنر چھوٹے ہیں، سب ویسٹ بینک اور یروشلم کے ہیں، غزہ کا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کو سفید بالوں میں لیڈی دکھ رہی ہیں، یہ بہت بڑی پاورفل لیڈی ہیں فلسطین ویسٹ بینک کی، خالدہ جرار۔ ان کو کئی بار بند کر کے رکھا گیا ہے۔ 2011 میں ان کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، تب یہ آئی تھی باہر، اور انہیں پھر ڈال دیا گیا 2021 میں، معاف کیجیے گا۔ خالدہ جرار بھی ریلیز کی گئی ہیں، یہ 62 سال کی ہیں، اور مانا جاتا ہے یہ PFLP سے جڑی ہوئی ہیں، جو ہے ایک لبریشن فرنٹ ہے پیلسٹین کا، اور جو ہے پاپولر فرنٹ آف لبریشن آف پیلسٹائن، اس کی ممبر بتائی جاتی ہیں۔ جبکہ PFLP نے ہمیشہ اپنی کچھ پروگرامز میں ان کی تقریروں اور ان کا یوز کیا یا ان کو بلایا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کا امپیکٹ بہت پڑتا ہے۔ تو ان کے اوپر چارجز تھے، یہ اسرائیل کے خلاف ایکٹیویٹیز میں اور حملوں میں ملوث ہیں، یہ کہہ کر انہیں جیل میں سڑایا گیا۔ ان کے بال تک اسرائیلی جیلوں میں ہی سفید ہوئے ہیں۔ ایک اور بہن ہے جو الجزیرہ پیلسٹائن نے شیئر کیا ہے، جن کا فوٹو، اور ان کا نام ہے رولا حسنین۔ انہوں نے جو بتایا ذرا سنیے گا۔ I had a very difficult time being away from میرا بچی سے میرے جو دور رہنے کا وقت تھا وہ بے حد مشکل تھا، میرے اوپر ستم کی طرح ٹوٹا۔ اور the occupation forces searched us while we were naked and seized our clothes۔ آکوپیشن فورسز نے، اسرائیلی فورسز نے ہماری تب تلاشی لی جب ہم بالکل ننگے کھڑے تھے، اور ہمارے کپڑے سیز کر دیے گئے، ہمیں اس طریقے سے اذیت دی گئی۔ The occupation prison administration practiced a policy of starvation against female prisoners۔ اور جو آکوپیشن فورسز کی جو یہ پرزنرز تھے، جو پریزن ایڈمنسٹریشن تھا، جیل کا جو ایڈمنسٹریشن تھا، نظام تھا، یہ عورتوں پر اور فیمیل قیدیوں پر بھوک کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا تھا۔ ہمیں دنوں بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اور یہ ایک اسکرین شاٹ ہے، سفید جو چادریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو ہمارا آخری دن ہوتا ہے، یہ وہی ہے۔ یہ باڈیز ملی ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کوئی کچھ نہیں پتا ہے، یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان میں سے سبھی کنکال بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی ہر شہر میں مل رہی ہیں۔ فی الحال تو یہ ساؤتھ غزہ میں ملی ہیں۔ ساؤتھ میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور نارتھ میں اسرائیل کو بہت چوٹ کھانی پڑی ہے، اس لیے سیز فائر ہوا ہے۔ 2 فائٹرز الفلوجہ ایک جگہ تھی، اس جگہ جو بیٹل ہوئی تھی وہاں اسرائیل کو بہت نقصان ہوا تھا، وہاں پر مارے گئے تھے 2 فائٹرز، ان کی ایک مشترکہ قبر ہے، ایک ہی قبر میں دفنائے گئے، موسیٰ کباجہ اور محمد موسیٰ، دونوں 31 دسمبر 2024 کو پچھلے مہینے مارے گئے تھے۔ ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے ہیروز آف دا بیٹل آف الفلوجہ، ان کی بھی قبر ملی اور لکھایا گیا ہے۔ اب یہ جرنلسٹ ہیں اور یہ سول ڈیفنس کے ممبر ہیں، یہ صفوہ نقبہ ہنا
गा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ के लोगों का दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। ख़ास तौर से जो लोग खिदमतों में लगे होते हैं वो ये गाना गाते हैं, चाहे सिविल डिफेंस के हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हों, चाहे जर्नलिस्ट। तो ये थी कुछ खबरें, उम्मीद करते हैं आपको साफ गोई से पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।